बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ढेर सारी ख़बरें हैं और मेरी समझ से बालातर है कि किस ख़बर का मैं इंट्रो दूँ, किस ख़बर का मैं इंट्रो ना दूँ। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर मैं आप देखने वालों को बता सकता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर है, और जो डी चौक का एहतजाज है उस एहतजाज के हवाले से भी बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो ब्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कुछ अहम रिमार्क्स दिए हैं। सोशल मीडिया पर जो अदालती तबसरे होते हैं उस पर बात की है। काजी फ़ाइसा ने क्या रिमार्क्स दिए हैं, इसके अलावा भी नाज़रीन कुछ अहम हैपनिंग्स हुई हैं जिनकी तफसीलात इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक एक करके नाज़रीन तमाम ख़बरों की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पहली जो ख़बर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर का एहतजाज था, जहाँ पर एहतजाज और तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था, तो आज लाहौर की मकामी अदालत ने ATC अदालत ने सलमान अकरम राजा की 3 मुकदमात में, जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई थी, 3 मुकदमात में 16 अक्टूबर तक जो अबूरी ज़मानत है वो अदालत ने एक्सेप्ट कर ली है। एक तो नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है। इसके अलावा नाज़रीन अगर हम बात करें तहरीक इंसाफ के एहतजाज की, तो गंडापुर साहब कल जब असम्बली में अचानक से नमूदार हुए तो उन्होंने तो अपने उस तकरीर में, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात भी उठाए जा रहे हैं, मज़ीद भी सवालात सामने आ रहे हैं, उसमें तो गंडापुर साहब ने कहा था कि मैंने अपना टारगेट जो था उसको अचीव कर लिया था। मैं PTI के लोगों के साथ, कारकुनान के साथ KP हाउस में बैठा था और हम अपने मकसद में कामयाब हुए थे। लेकिन जो आज डेवलपमेंट हुई है उसमें नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी है उसने फ़ैसला किया है कि जब तक इमरान ख़ान की डायरेक्शंस मौजूद हैं, जब तक इमरान ख़ान इस एहतजाज को कॉल ऑफ नहीं करते, हमारा ये जो एहतजाज है वो जारी व सारी रहेगा। और जो सियासी कमेटी है उसकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि जो तंजीमी ओहदेदारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो अरकान असम्बली हैं, वो डी चौक तक अपनी पेशकदमी को जारी रखें जब तक इमरान ख़ान साहब की हदायत, इमरान ख़ान साहब के अहकामात मौजूद हैं। ये जो डी चौक का एहतजाज है इसको कॉल ऑफ जो है वो नहीं किया जाएगा। और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने यह भी मुतालबा किया है कि जो आइनी तरमीम का हुकूमत का प्लान है, इस आइनी तरमीम के प्लान को तर्क कर दिया जाए और PTI के कारकुनान की पकड़ धकड़ ना की जाए। ये जो नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने एहतजाज जारी रखने का फ़ैसला किया है, बात अली मीन गंडापुर साहब की बिल्कुल ठीक है। डी चौक पहुँच गए, आप पहुँच गए, आपके अरकान पहुँच गए, आपका टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद ये जो एहतजाज ये जारी रखना चाहते हैं, फिर इसके मकासद क्या हैं? जब पाकिस्तान में शहर इक़्तिदार में एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब दीगर इस तंजीम के जो रुकन ममालिक हैं उनके सरबराहान आ रहे हैं, तो इस एहतजाज को जारी रखने का दूसरा मकसद क्या है? क्या इस समिट को, इस कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने का मकसद है? लेकिन बहरहाल कल जो गंडापुर साहब ने अपने खिताब में एक बात की कि मैं 12 अजला से घूमता हुआ जब अचानक KP असम्बली में पहुंचा हूं और मेरे पास 1 रुपया नहीं था, उस पर नाज़रीन एक सवाल कल जो मेरी वीडियो में जो मैं उठाना चाह रहा था वो रह गया। वो ये था कि इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें कितनी दूर हैं? ये पास ही तो है। अब मार्गला की पहाड़ियों के ऊपर चढ़ें, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट के बाद KPK की हदूद शुरू हो जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि गंडापुर साहब को 12 अजला से घूम कर पेशावर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली चुपके से क्यों पहुँचना पड़ा? छुप छुपा के, खुफिया तौर पे। अब 2 लोग उनके साथ थे, वो 2 लोग कौन थे ये भी गंडापुर साहब ने नहीं बताया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 15 किलोमीटर की सरहद जो यहाँ पे KPK की जो सरहद है, वहाँ में अगर दाखिल हो जाते तो फिर गंडापुर साहब को छुपने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ पे पुलिस की नफरी भी मौजूद है, KPK के महकमे भी मौजूद हैं, KPK के इंतज़ामिया भी मौजूद है। किसी को कह देते, आपको खाना भी खिलाते, आपको प्रोटोकॉल के साथ, जो वज़ीर आला का प्रोटोकॉल होता है, आपको उस प्रोटोकॉल के साथ जो है वो पेशावर छोड़ के आते। ये छुपने छुपाने वाली जो बातें हैं ना गंडापुर साहब की, ये नाज़रीन डाइजेस्ट नहीं हो रही, ये डाइजेस्ट नहीं हो रही। लेकिन बहरहाल एक तो ये ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी थी। इसके अलावा नाज़रीन जो गंडापुर साहब का हमने जिक्र किया, एक और ख़बर ये है इमरान खान साहब के हवाले से, गंडापुर साहब के हवाले से, कि तरनौल थाना, इस्लामाबाद के तरनौल थाने में इमरान खान और गंडापुर और PTI के तकरीबन 350
ارکان اور رہنماؤں کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ترنول کے مقام پر پولیس اہلکاروں کو پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے ان کی جانب سے یرغمال بنایا گیا۔ علی امین گنڈا پور نے جو ریلی نکالی، جو مظاہرین ان کے ساتھ آئے، اس کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا۔ اعظم سواتی کو بھی اس ایف آئی آر میں نامینیٹ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ مالیاتی طور پہ، فائنینشیل طور پہ اس ریلی کو سپورٹ کرتے رہے، اور اس ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو پلان تھا، جو احتجاج تھا، جو مظاہرہ تھا، جو ریلی تھی، اس کا حکم جو ہے، اس کا پلان جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے دیا جائے گا۔ اب کل کے ایک ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، جو ڈی چوک کے اوپر پروٹیسٹ کا انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے، ایس سی او کانفرنس جاری ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب کا جیل میں گھیرا تنگ ہو سکتا ہے، انہیں بہت سارے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو کچھ دوستوں نے اتفاق کیا، بلکہ میجورٹی دوستوں نے اتفاق کیا، کچھ نے جو ہے اس کے ساتھ اختلاف کیا۔ اب ناظرین وہی ہوا ہے جو خبر ہم نے آپ کے ساتھ دی تھی، اس خبر میں جس خدشے کا اظہار کیا تھا، الٹیمیٹلی وہی ہوا ہے۔ ہوا ناظرین یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے، سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس میں جیلوں کی جو سیکیورٹی ہے اس میں تمام انتظامات کو سخت کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور پنجاب حکومت کے اس مراسلے کے بعد عمران خان صاحب کی جو اپنی فیملی کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، ان تمام ملاقاتوں پر 17 اکتوبر تک پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور یہ پابندی صرف عمران خان تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ جو پابندی ہے، جو باقی قیدی ہیں اڈیالہ جیل کے دیگر جو جیلیں ہیں ان پر بھی یہ پابندی کا اطلاق ہوگا، اور ایس سی او کانفرنس تک جو ہے اڈیالہ جیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ سخت رکھی جائے گی۔ کسی قسم کی ملاقاتیں وکلا کے ساتھ ہوں، فیملی ممبران کے ساتھ ہوں، قیدیوں کی یہ ملاقاتیں جو ہے وہ نہیں کروائی جائیں گی۔ اب ایک طرف تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ احتجاج ہم نے جاری رکھنا ہے، کال آف عمران خان کریں گے، دوسری طرف عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو پھر اس میں گھاٹا کس کا ہوا؟ اس ڈی چوک کے احتجاج کا پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ فیس کون کر رہے ہیں؟ اس کے کانسیکوینس کیا نکلے کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی لگ چکی ہے۔ اس کے علاوہ آج اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت بھی ہوئی ہے، جس میں یہ جو ناظرین آرڈر سامنے آیا ہے نا عدالت اپنا یہ پابندی کا ملاقاتوں کا، اس میں بارش کا قطرہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم خود ثابت ہوئی ہے۔ لیگل ٹیم نے یہ موقع غالباً جو میرے اپنا انالیسس ہے وہ فراہم کیا ہے، جس میں لیگل ٹیم نے عدالت میں یہ درخواست گزاری کہ چونکہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، راستے بند ہیں، 5 اکتوبر کی کارروائی بھی ملتوی کر دی گئی تھی، وکلا پہنچ نہیں سکے تھے، راستے بند ہیں تو آنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں کہا گیا کہ ایس سی او کانفرنس جڑواں شہروں میں ہونے جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی سیکیورٹی تھریٹس ہیں، تو لہٰذا جو مقدمے کی کارروائی ہے اس سے ایس سی او کانفرنس کے بعد تک ملتوی کر دیا جائے۔ تو جج صاحب نے بھی ان کی بات مان لی، اور 17 اکتوبر تک 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو آج آخری جو نیب کے گواہ ہیں، اب یہ بھی ایک معمہ بن گیا ہے کہ آخری نیب کے گواہ پر نیب کے تفتیشی میاں عمر ندیم پہ جرح مکمل نہیں ہو پا رہی، تو اب یہ معاملہ 17 اکتوبر تک جو ہے ناظرین اس کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ مجھے جو سیکیورٹی کی بات ہم نے کی تو اس سے ایک اور خبر بھی یاد آ گئی کہ رات گئے جو کراچی میں ایک دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 چینی باشندے ہلاک ہوئے، ایک چینی باشندہ جو ہے وہ زخمی ہوا، جس پر آج چین کی جانب سے تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا، اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے اس واقعے کی نہ صرف مذمت کی گئی ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی، اور جو ذمہ داران ہیں انہیں قانون کے کٹہرے تک، منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اور یہ بھی دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو حملہ ہے اس کی پاکستان مذمت بھی کرتا ہے، اور یہ پاک چین دوستی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین میری نظر میں یہ جو اٹیک ہے یہ پاک چین دوستی پر تو ہے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں ایک لارجر پکچر میں، ایس سی او کانفرنس کے موقعوں کے اوپر اتنا بڑا دھماکہ ہو جانا، تو یہ اس ایس سی او کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کی ایک اور کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ کل جو وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جو پی ٹی ایم ہے اس پہ پابندی لگا دی گئی، پی ٹی ایم کو جو ہے وہ شامل کر لیا گیا کالعدم تنظیموں میں، تو اس پہ فتنہ خوارج یعنی دہشت گردوں کی جانب سے پی ٹی ایم کی ناظرین حمایت کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے، تو ایک یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو سپریم کورٹ سے جڑی 2 بڑی اہم خبریں ہیں کہ قاضی فیصل صاحب نے سوشل میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا پہ عدالتی تبصروں کے حوالے سے بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں، سخت ریمارکس دیے ہیں، اور فیض حمید صاحب کا کیا معاملہ جو ہے وہ آج سپریم کورٹ میں ڈسکس ہوا ہے ان کا نام لیا بغیر۔ تو سب سے پہلے ناظرین بات کر لیتے ہیں جو قاضی فیصل صاحب نے ریمارکس دیے ہیں۔ یہ ناظرین مقدمہ ہے مارگا ہلز نیشنل پارک میں جو کمرشل سرگرمیاں ہیں ان
کمرشل سرگرمیوں کے خلاف جو آرڈر پاس کیا گیا اور اس آرڈر کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلی کہ دیکھیں یہ جو ہوٹلز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں مارگلا ہلز میں، لا مونتانا اور منال، یہ اگر بند ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں سینکڑوں جو ملازمین ہیں بے روزگار ہو جائیں گے. تو اس کے اوپر جب وہ کنٹمپٹ کا نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، نجی ریسٹورنٹ کے مالک لقمان علی افضل عدالت میں پیش ہوئے تھے. وہ تو ان کے جو وکیل تھے احسن بھون صاحب، ان کی جانب سے عدالت میں جو آرگو کیا گیا، اس کے بعد عدالت نے لقمان علی افضل منال کے مالک کے خلاف جو کنٹمپٹ کا نوٹس تھا وہ واپس لے لیا. لیکن اس میں ایک سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جب یہ ہوٹل کی عمارت کو گرایا جا رہا تھا تو اسلام آباد کے ایک جج ہیں انعام اللہ، ان کے پاس ایک شہری گئے جو کہ اپنے آپ کو اے گریڈ کا کیٹیگری کا ٹھیکیدار بتاتے تھے، اور انہوں نے جا کے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں جج انعام اللہ کو بتایا کہ یہ جو ٹھیکہ ہوا ہے اس عمارت کو گرانے کا، یہ پیپرا رولز کے خلاف ہوا ہے. تو اس پہ جج صاحب نے پہلی سماعت پر جو ہے وہ حکم امتناع جاری کر کے جو عمارت گرائی جا رہی تھی اس کے گرانے کا جو پروسیس تھا اس کو روک دیا تھا. یعنی سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ اس عمارت کو آپ گرا دیں، لیکن سول جج نے حکم جاری کیا کہ گرانے کا جو عمل چل رہا ہے اس کو فوری طور پہ روک دیا جائے. تو اس میں ناظرین آج سپریم کورٹ نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں. قاضی فائصل صاحب تھے، قاضی فائصل صاحب کے بینچ میں نعیم اختر افغان صاحب تھے، شاہد بلال صاحب تھے. شاہد بلال صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیے، کیونکہ جب عدالتی کارروائی میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو عجب گل صاحب ہیں جو یہ پٹیشن جج صاحب کے پاس لے کے گئے، انہوں نے تو کورٹ فیس بھی ادا نہیں کر رکھی تھی. یہ تو مقدمہ جو سوٹ تھا قابل سماعت ہی نہیں تھا جب تک آپ کورٹ فیس فائل نہ کریں. تو جج شاہد بلال صاحب نے کہا کہ کیسے جج صاحب نے یہ حکم امتناع جاری کر دیا، کورٹ فیس جمع نہیں ہوئی تھی، یہ سوٹ تو کمپیٹنٹ ہی نہیں تھا، یعنی قابل سماعت ہی نہیں تھا. اور پھر جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف اسلام آباد کی عدالتوں میں نہیں، یہ پنجاب کی عدالتوں میں بدقسمتی کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہاں پر وکلا جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں عدالتوں میں، جج صاحب کے کو اپنا سوٹ بھی نہیں دکھاتے اور وہاں پہ جا کے حکم امتناع لے کے آ جاتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائصل نے کہا کہ آئین کے تحت جو ایگزیکٹو ہے، جو عدلیہ ہے، سپریم کورٹ حکم جاری کرے، ایگزیکٹو اور عدلیہ دو باتیں کہی گئی ہیں. ایگزیکٹو میں انتظامیہ آ جاتی ہے، عدلیہ میں ہائی کورٹس آ جاتی ہیں اور ماتحت عدلیہ آ جاتی ہے. قاضی فائصل صاحب نے کہا کہ آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عدلیہ اور ایگزیکٹو جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں. ایک جج نے کیسے حکم امتناع دے دیا؟ کیا یہ سول جج کی جانب سے، انعام اللہ کی جانب سے، کیا عدالت کا جو حکم ہے اس کی توہین تو نہیں کی گئی؟ تو اس پہ ریسٹورنٹ کے جو مالک تھے، ان کے جو وکیل تھے احسن بون صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے تو بڑا سیریس، لیکن سپریم کورٹ براہ راست اس جج کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی. یہ معاملہ آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوانا پڑے گا، کیونکہ متعلقہ جو ہائی کورٹ ہے جو ماتحت عدلیہ کے اوپر سپروائزری جس کی جیورسڈکشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. آپ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریفر کر دیں. تو سپریم کورٹ نے یہ معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریفر کر دیا ہے. جج انعام اللہ نے جیسے یہ حکم امتناع جاری کیا، اور اس میں ناظرین ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ جب سپریم کورٹ نے 1 اکتوبر کو رپورٹ طلب کی کہ جج صاحب نے جو آرڈر پاس کیا ہے اس کی آرڈر شیٹ فراہم کی جائے، تو آرڈر شیٹ منگوانے کے 1 اکتوبر کے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد 2 اکتوبر کو یہ ہوتا ہے کہ وہ جج صاحب جو ہیں وہ کیس کو دوبارہ فکس کرتے ہیں، اور جو درخواست گزار ہیں عجب گل، وہ جا کے عدالت سے اپنا سوٹ وڈرا کر لیتے ہیں، وہ اپنا سوٹ واپس لے لیتے ہیں. اس پر بھی عدالت نے تشویش کا اظہار کیا کہ جس طریقے سے حکم امتناع دیا گیا، جس طریقے سے عدالت نے آرڈر شیٹ مانگی، اس کے بعد یہ مقدمہ وڈرا کر لیا گیا، واپس لے لیا گیا، تو یہ تو بظاہر لگتا ہے کہ مینورنگ ہوئی ہے، عدالتی احکامات کی نفی کرنے کے لیے مینورنگ ہوئی ہے. اور پھر سوشل میڈیا کا قاضی فائصل صاحب نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پر بھی ہمارے حکم کے خلاف جو ہے وہ کمپین چلتی رہی، تبصرے ہوتے رہے. قاضی فائصل صاحب نے کہا کہ کیا یہ جو سرکاری زمین ہے، مارگلا نیشنل پارک ہے، یہ تو ہم آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر رہے ہیں، اس میں کیا ججز کی ذاتی زمین ہے؟ جس پر ریسٹورنٹ کے مالک کے وکیل نے کہا کہ میرے موکل کا پروپیگنڈے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. قاضی فائصل صاحب نے یہاں پر جو ریمارکس دیے ناظرین بڑے اہم ہیں. تو سوشل میڈیا کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے، یہ نظر ثانی کا کیس کیوں لگا لیا، 2.5 سال کے بعد کیوں لگایا، اس موقع پہ کیوں لگایا گیا؟ تو قاضی فائصل صاحب نے جو ریمارکس دیے ناظرین میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قاضی فائصل صاحب نے کہا کہ کیا سوشل میڈیا اداروں اور ججز کو گالیاں دینے کے لیے ہے؟ کیا مارگلا ہلز واگزار زمین ججز کی ذاتی زمین ہے؟ کہا گیا کہ ریسٹورنٹ خالی کرانے سے ملازم بے روزگار ہو جائیں گے. قاضی فائصل نے کہا کہ پھر جو مارگلا کا جو جنگل ہے یہ بھی لکڑیاں کاٹنے والوں کو دے دیں، ان کا روزگار لگ جائے گا. کیا پھر یہ دلیل بھی دی جا سکتی ہے؟ قاضی فائصل نے کہا کہ مارگلا ہلز میں کمرشل سرگرمیوں کا معاملہ کسی میڈیا پارلیمنٹ میں نہیں اٹھایا گیا،
بلکہ توپوں کا جو رخ ہے یہ فیصلہ دینے پہ کہ کمرشل سرگرمیاں ختم کی جائیں، توپوں کا رخ جو ہے وہ ججز کی طرف کر دیا گیا۔ ہمارا حکم اگر غلط ہے تو اس کے اوپر بالکل اٹیک کریں، بتائیں ہمارے حکم میں کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، کیا آئین اور قانون کے برخلاف جا کے بات کی گئی ہے۔ قاضی فیصل نے کہا کہ آرڈر پر اٹیک کی بجائے اداروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، یہاں ٹائمنگ کی بات کی جاتی ہے، یہاں بتا دیں جو ٹائمنگ کی بات کرتے ہیں کہ کون سا کیس کب لگائیں اور کس بینچ کے سامنے لگائیں۔ احسن بھون نے کہا کہ 63 نظر ثانی کی درخواست تو 2.5 سالوں سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھی، میں نے کئی مرتبہ رجوع کیا، کئی مرتبہ استدعائیں کی، لیکن نظر ثانی کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ اب 2.5 سال کے بعد یہ درخواست مقرر ہوئی ہے، اس پہ فیصلہ ہوا ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے بھی ایک ریفرنس آیا تھا، وہ زیر التوا تھا، باقی ریفرنس لگ گئے، اگر لگانا تھا صدارتی ریفرنس تو ترتیب کے ساتھ لگاتے، بھٹو ریفرنس پرانا تھا اس کو پہلے لگا لیتے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ کیا اب پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا پر گینگسٹر ازم سے فیصلے ہوں گے؟ کیا پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا میں گینگسٹر ازم چلے گا؟ قاضی فیصل نے کہا کہ میں نے انتخابات کا فیصلہ، الیکشن کرانے کا فیصلہ 13 دن میں دیا، انتخابات کرانے کے فیصلے پر تو کسی نے مجھے گالی نہیں دی۔ انتخابات کیس میں قاضی فیصل نے کہا کہ کسی نے ٹائمنگ کا سوال نہیں اٹھایا، وہ درخواست بھی مہینوں پہلے دائر ہوئی تھی، میں نے جب منصب سنبھالا میں نے آ کے اس درخواست کو ٹیک اپ کیا، اس میں تو ٹائمنگ کا کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ سوشل میڈیا لائکس اور ڈس لائکس کے لیے اداروں سے کھیلا جا رہا ہے، یعنی سوشل میڈیا پہ آپ کو لائکس چاہیے، آپ کو ڈس لائکس چاہیے، لیکن ان کے حصول کے لیے اداروں سے کھیلا جا رہا ہے، بڑے بڑے تھم نیل بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین یہ تو قاضی فیصل صاحب نے ریمارکس دیے، اب جنرل فیض حمید صاحب والا کیا معاملہ ہے؟ ڈائنو ویلی کے حوالے سے کے پی حکومت نے رپورٹ پیش کی کہ یہ جو ڈائنو ویلی بنا ہوا ہے اس کے مالک بھی لقمان ملی افضل ہیں، اور یہ نیشنل پارک میں نارتھ رینج سوسائٹی بھی ہے، اور یہ کے پی حکومت نے رپورٹ پیش کی کہ یہ بھی جو زمین ہے جہاں پہ ڈائنو ویلی بنی ہے یہ واگزار کی زمین ہے، فارسٹ کی زمین ہے۔ عمر گیلانی وکیل نے کہا کہ سی ڈی اے کی اپنی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی غلط ہے۔ کون سی سوسائٹی؟ نارتھ رینج ہاؤسنگ سوسائٹی۔ اچھا، اس سوسائٹی کے حوالے سے ہمیں کچھ دوست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ملے جو آج اس کیس میں آئے ہوئے تھے، اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سوسائٹی کے ساتھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جنرل فیض حمید کے بھائی کا تعلق بھی ہے، جنرل فیض حمید کا تعلق بھی ہے۔ یہ جو آئے ہوئے تھے آج سپریم کورٹ میں ان کا یہ کہنا تھا، اور اس میں وہ تو ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، اعجاز الحسن صاحب کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، لیکن کمرہ عدالت میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن پھر عمر گیلانی صاحب نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کا ایک سابق ہائی آفیشل کے ساتھ تعلق تھا، اب نام نہیں لیا لیکن اشارہ جنرل فیض حمید کی طرف سے تھا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ سی ڈی اے اتنا بے بس کیوں ہے؟ عمر گیلانی نے کہا کہ بڑے پاورفل لوگ اس میں ملوث تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نام کیا ہے ان کا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ کہیں یہ سوسائٹی میرے نام پہ تو نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا تعلق بھی، سوسائٹی کا تعلق بھی میرے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ عمر گیلانی نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ نارتھ رینج ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کا تعلق فیض حمید سے ہے، یہاں پہ جا کے فیض حمید کا نام لیا گیا۔ عمر گیلانی نے کہا کہ یہ میرے موکل کی ہدایات ہیں، ابھی ملکیتی دستاویزات میرے پاس نہیں ہیں، جس پر عدالت نے نازل کیا یہ ہے کہ نارتھ رینج ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے پر سی ڈی اے اور چیف کمشنر کو نوٹس کر دیا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی کی ملکیتی دستاویزات اور بلڈنگ اپروول کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں، اور کیس کی سماعت 1 ہفتے کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔